अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज़ आवर 9th लेक्चर ऑफ द कोर्स जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। अभी तक हमने जो बात की, जो हमने टॉपिक्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसमें जो मेजर चीज़ थी वो थी कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। उसका हमने क्राइटेरिया देखा। इसके अलावा पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि व्हाट आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग। हमने कुछ टीचर्स के एजम्पशंस के ऊपर भी बात की जो कि जनरली टीचर्स होल्ड करते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी तक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की है वो है टाइप्स ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर हमने देखा कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लानिंग के ऊपर है। व्हाट इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज अबाउट, what are different elements of instructional planning, what are key terms in this planning, and what are different types of learning. सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेसन के। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स 3 हैं। सो आई वांट यू टू हैव अ लुक ऑन द स्लाइड एंड सी व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि by the end of the lesson you will have reflected upon planning as a tool for successful instruction. Second is you will have identified elements of planning, and the last one is identified 3 domains of learning, that is cognitive, psychomotor and affective. अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग होती क्या है। What is planning for instruction? Why it is important? Why do we plan? What to plan as a teacher and how to plan? ये 3 questions हैं जो कि बहुत important है। हाउ टू प्लान एंड व्हाट टू प्लान, ये दोनों चीज़ें तो बाद में आएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि हम क्यों प्लान करें। आपने देखा होगा बिजनेस प्लान्स आपने सुने होंगे। छोटी सी बात है कि अगर आपने किसी जगह के ऊपर जाना है, आपने इस दफ़ा प्लान बनाया है कि समर में आप मरी जा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी एक प्लानिंग करेंगे। मे बी आप कोई चेकलिस्ट भी बनाए ये देखने के लिए कि आपकी प्लानिंग किस हद तक मुकम्मल है। तो प्लानिंग तो हम ज़रूर करते हैं। आपने बचपन में कुछ प्लान किया होगा कि बड़े होके आप क्या बनेंगे। आपने प्लान किया और उसी के हिसाब से आपने कुछ अपने स्टेप्स लिए होंगे जिसकी मदद से आप वो वाला प्लान अपना अचीव कर सकें। तो टीचर जो है वो भी प्लान करता है, लेकिन टीचर की प्लानिंग जो है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती है। इसके ऊपर बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि वाई टू प्लान। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि मास्टर टीचर्स जो होते हैं दे हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली जो चीज़ है वो ये है कि दे प्लान इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। दे आर ऑलवेज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर वेरी वेल प्लान्ड। जो एक और ट्रेट है मास्टर ट्रेनर्स का वो ये है, दे कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली विद देयर स्टूडेंट्स। दे कम्युनिकेट व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि वो अपना प्लान शेयर करते हैं, वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट्स से, और वो अपना प्लान शेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनकी हेल्प करें उस प्लान को अचीव करने के अंदर। जो तीसरी एक और चीज़ है मास्टर टीचर्स के हवाले से, दैट इज देयर हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। एक आम तौर के ऊपर आपने देखा होगा, टीचर्स से सुना भी होगा कि वो ये कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स मेरी क्लास के बहुत अच्छे हैं। उनको वो इनकरेज करते हैं कि वेल यू कैन डू दिस थिंग। वो उनको चैलेंज देते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये वाला हाई लेवल का काम है और ये आप करें। इसका मतलब है कि वो उनसे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हम टीचर्स ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते, उनको हम चैलेंजिंग काम नहीं देते। हमारा ये अजम्पशन होता है कि ये वाले बच्चे जो हैं ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब जो निकलता है वो ये कि वी एक्सपेक्ट डिफरेंटली फ्रॉम स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मास्टर टीचर्स होते हैं दे एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, दे एक्सपेक्ट हाई फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन अब जो हम ये कहते हैं कि हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं सारे बच्चों के साथ, तो हाई एक्सपेक्टेशंस क्या एक जैसी एक्सपेक्टेशंस को हाई एक्सपेक्टेशंस कहा जाता है या वो एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं? एक उस्ताद है, उसको पता है कि उसकी क्लास के अंदर एक बच्चा जो है उसका लेवल है कि वो स्केचिंग बहुत अच्छी कर लेता है। उसको ये पता है कि दूसरा बच्चा जो है वो ड्राइंग तो अच्छी कर लेता है
لیکن اسکیچنگ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے. تو وہ استاد ایک جیسی ایکسپیکٹیشنز دونوں سے کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو پھر یہ ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جو ماسٹر ٹیچرز ہوتے ہیں، میں آئی ایم یوزنگ دس ٹرم ماسٹر ٹیچرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ وہ ٹیچرز جن کی ایکسپرٹیز ہیں اپنے سبجیکٹ کے اوپر بھی، اور وہ کلاس کے اندر بہت اچھا اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو بھی انشور کرتے ہیں، دے آر دا ماسٹر ٹیچرز. تو جو ماسٹر ٹیچرز ہیں ان کو پتا ہے کہ کس ٹیچر اسٹوڈنٹ کا کیا لیول ہے. اس لیول کو جانتے ہوئے وہ اس کو ایک لیول ہائی کام دیں گے، اس کو چیلنجنگ کام دیں گے تاکہ اس کی گروتھ ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر بچے کو اس کی ایبلٹی لیول سے چیلنجنگ کام دیا جا سکتا ہے. وہ اسٹرگل ضرور کرے گا لیکن الٹیمیٹلی وہ اس لیول کے اوپر آ سکتا ہے. اگر ہم صرف ہائی اچیورس کو ہی فوکس کریں، ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سے ہی ہائی ہوں، تو وہ بچے جو ہیں وہ تو اس لیول پر آ جائیں گے، لیکن جو لو اچیورز ہیں دے ول ریمین لو اچیورز. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گیپ کم ہو اور یہ سارے بچوں کو گروتھ کا موقع ملے، دین وی نیڈ ٹو ہیو ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام آل اسٹوڈینٹس. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پلاننگ کیوں امپورٹنٹ ہے. تو پلاننگ کی امپورٹنس واضح کرنے کے لیے میں نے ایک آرگیومنٹ یہ دیا کہ جو ریسرچ کہتی ہے کہ جو بہت اچھے استاد ہوتے ہیں ان کے 3 ٹریٹس ہوتے ہیں. اس میں ایک ٹریٹ جو ہے وہ پلاننگ کا ٹریٹ ہے، باقی 2 ٹریٹ بھی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے وہ یہ کہ دیٹ they plan their lessons very effectively, they are very well organized teachers. اس سے استاد کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ استاد کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی لرننگ کو انشور کرتا ہے. اس کی کلاس کے اندر اگر 25 بچے ہیں تو وہ 25 کے 25 بچوں کی لرننگ کو انشور کرنے جا رہا ہے. وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جو ریسورسز اس کو چاہیے کلاس کے اندر وہ اس کے پاس موجود ہیں. وہ یہ انشور کرتا ہے کہ ٹائم جو ہے کلاس کے اندر وہ لرننگ ٹائم کو کیسے میکسیمائز کرے گا. What happens in our schools? If there is 40 minutes period, then sometimes it is wasted in giving certain information to the students. Sometimes that 40 minutes time is wasted in collecting copies because there are no routines in the class. Sometimes teacher keeps asking students کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا. کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ مس ہم نے پیج 28 پڑھا تھا، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے پیج 27 پڑھا تھا. Things are not organized. تو وہ پورا کا 40 منٹ کا جو پیریڈ ہے وہ انہی چیزوں کے اندر چلا جاتا ہے. جو پلاننگ ہوتی ہے یہ استاد کو یہ بتاتی ہے کہ آج اس نے کیا کروانا ہے اور بچوں نے کیا لرن کرنا ہے. اس سے اس کو بھی کلیئرٹی ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ ٹیچر از ایبل ٹو میکسیمائز اسٹوڈینٹس ٹائم، میکسیمائز اسٹوڈینٹس لرننگ ٹائم. جو 40 منٹ کا اگر پیریڈ ہے یا 50 منٹ کا ہے اس کے اندر اسٹوڈینٹس کی لرننگ جو ہے وہ انشور ہو سکتی ہے. پلاننگ کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کی ٹرمز جو ہیں پلاننگ میں یوز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں. آپ نے سنا ہوگا گول، ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر نظر آئے گی. اس کو کئی جگہ کے اوپر کہا جاتا ہے عمومی مقاصد. عمومی مقاصد کے نام سے بھی کچھ کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے، کچھ اس کو کہتے ہیں جنرل گولز کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے کہ یہ استاد کے لیے خاص طور کے اوپر کہ واٹ ڈز گول مین. گول از اے براڈ ٹرم. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اٹ از ایکچولی انٹینٹ دیٹ از ڈسکرائبڈ ان براڈ ٹرم. آپ سے پوچھا ہوگا شاید کسی نے کبھی کہ آپ ٹیچرز کیوں بننا چاہتے ہیں. جو ایک استاد کا ایک بڑا اسپونٹینیس رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ٹو پروڈیوس گڈ سٹیزنس. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم 40 منٹ کے پیریڈ کے بعد یا ایک دن پڑھانے کے بعد اچھے سٹیزنس پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب منفی میں ہی ہوگا کہ ایک دن کے بعد تو بچے اچھے سٹیزنس نہیں بن سکتے. لیکن ایک ایک دن ایک ایک پیریڈ مل کے بہت لانگ ٹرم کے اندر اگر ان کو دیکھیں تو وہ الٹیمیٹلی وہ ایک گول ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو گول از ویری لانگ ٹرم، لیکن اس کے جو اسٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس دے آر کالڈ آبجیکٹیوز.
آبجیکٹو یہ وہ ٹرم ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہمارے ٹیچنگ کے اندر، اور آبجیکٹو جو ہے الٹیمیٹلی اس گول کو اچیو کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. سو دے آر اسمال اسٹیپس، دے آر اسمال ایکشن اسٹیپس وچ آر نیڈیڈ ٹو اچیو اے ڈیزائرڈ گول. اس میں ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اسٹیپس ہیں دے آر ناٹ ڈس انٹیگریٹڈ، دیز اسٹیپس آر ان سیریز. جب ہم سیریز کی بات کرتے ہیں کہ یہ اسٹیپ سیریز میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سیریز کو ہم خراب نہیں کر سکتے. اگر ہمارا یہ ایک گول ہے کہ بچے جو 12ویں جماعت کر لیں گے تو ان کو بہت اچھا اردو میں بھی لکھنا آ جائے گا، انگریزی میں بھی لکھنا آ جائے گا، تو بہت اچھی رائٹنگ، اگر ہم بات انگریزی کی کریں تو میں بھی آرگومنٹیٹیو رائٹنگ بچے سیکھ جائیں گے 12ویں جماعت کے بعد. تو نیچرلی وہ آرگومنٹیٹیو رائٹنگ نہیں آئے گی جب تک کہ ہم سیریز میں کچھ سٹیپس نہ لیں. سیریز میں جو سٹیپس لینے کی بات ہے، میں بھی ہم بچے کو پری اسکول کے اندر یا کچی کلاس کے اندر ان کو صرف اور صرف الفابیٹس لکھنے سکھائیں، ان کو لکھنا آ جائے. جب بچہ کلاس 1 میں جائے تو میں بھی بچے سے ہم کچھ چھوٹے چھوٹے ورڈز لکھوائیں، پھر چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنوانے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کی جو رائٹنگ سکلز ہیں اس کو امپروو کرتے چلے جائیں. الٹیمیٹلی 12ویں جماعت تک بچے کو آرگومنٹیٹیو ایسے رائٹنگ آ جائے گی. تو یہ جو آبجیکٹیوز کے حوالے سے جب بھی ہم بات کریں تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں دے آر ناٹ ڈس انٹیگریٹیڈ اسٹیپس، رادر دیز اسٹیپس آر ویری مچ انٹیگریٹیڈ اینڈ دے آر ان سیریز. ایک کے بعد دوسرا اسٹیپ، درمیان میں سے اگر کوئی اسٹیپ مس ہو جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی ہم اس گول کو اس طریقے سے اچیو نہیں کر پائیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس میں پلاننگ کے اندر، وہ ایک اور ٹرم ہے دیٹ از انسٹرکشنل آبجیکٹیو. انسٹرکشنل آبجیکٹیو اور ایک عام آبجیکٹیو میں کیا فرق ہے؟ جس طریقے سے ابھی میں نے بتایا کہ آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں دے آر اسمال ایکشن اسٹیپس ان سیریز ٹو اچیو اے سرٹن گول. انسٹرکشنل آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہ وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وچ نیڈ ٹو بی اچیوڈ بائی دا اینڈ آف دا لیسن. ایک لیسن 40 منٹ کا لیسن ہے یا 30 منٹس کا لیسن ہے، تو یہ وہ اس لیسن کے اندر جو آپ کوئی آبجیکٹیو، کوئی مقصد اچیو کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از نون ایز انسٹرکشنل آبجیکٹیو. ایک اور کی ٹرم ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ بھی ہم بات کریں گے، دیٹ از اے اسٹریٹجی. اسٹریٹجی کیا ہے؟ طریقہ کار. بڑی عام کئی دفعہ میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ میتھڈ ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اسٹریٹجی کی اردو بھی طریقہ کار ہے. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے اسٹریٹجی اینڈ اے میتھڈ؟ بہت اس کی اگر آسان طریقے سے میں بتاؤں تو اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے، وہ طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکے ٹو اچیو یور آبجیکٹیو، ٹو اچیو یور گولز، اس کو ہم اسٹریٹجی کہتے ہیں. اور میتھڈ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکے کوئی سرٹن کانٹینٹ بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اگر آپ نے ڈیکلریٹو نالج دینا ہے اسٹوڈنٹس کو، ڈیکلریٹو نالج سے مراد آپ کے کچھ کانسیپٹس اور فیکٹس اگر آپ نے بچوں کو بتانے ہیں، تو اس نالج کو دینے کے لیے جو طریقہ کار آپ استعمال کریں گے دیٹ وڈ بی نون ایز اے میتھڈ. وہ آپ لیکچر میتھڈ یوز کر کے بچوں کو وہ فیکٹس اور کانسیپٹس دے سکتے ہیں. اگر آپ نے بچوں کو کوئی اسکل سکھانی ہے تو مے بی آپ ڈائریکٹ انسٹرکشن فالو کریں، 1-to-1 بیسس کے اوپر آپ بچوں کو سکھائیں گے، تو وہ اس کو ہم کہیں گے ڈائریکٹ انسٹرکشن. تو اگین آپ کا جو کانٹینٹ نالج ہے وہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ آپ نے کس قسم کا میتھڈ یوز کرنا ہے. تو جو اسٹریٹجی ہوتی ہے that is used to achieve certain objectives or goals while a method is used to teach a certain content. تو ان دونوں ٹرمز کے اندر یہ فرق ہے، لیکن عام طور کے اوپر یہ فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں جانا جاتا. ایز اے ریزلٹ پیپل یوز دیز ٹرمز اسٹریٹجی اینڈ میتھڈ انٹرچینجبلی. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر، دیٹ از پلاننگ اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ. کیا پلاننگ کا تعلق ڈیسیژن میکنگ سے ہے یا نہیں؟ جب استاد کوئی پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سال سائنس کے
یہ والی کتاب پڑھانی ہے, اتنے چیپٹرز پڑھانے ہیں, یہ والے ریسورسز استعمال کرنے ہیں, کیا اس وقت میں استاد جو ہے وہ ڈیسیژنز کچھ لے رہا ہوتا ہے یا نہیں لے رہا ہوتا؟ دا پروسیس آف پلاننگ از ویری مچ ڈیسیژن میکنگ پروسیس. کیسے یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے؟ سب سے پہلے چیز کہ what to teach. ڈیسیژن کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے. دوسری طرف میں آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ بچے جو ہیں لیسن کے اخیر تک کس قابل ہو جائیں گے. آپ نے بچوں کی لرننگ کا بھی فیصلہ کرنا ہے. ایک فیصلہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے, دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کم از کم بچے کیا لرن کریں گے. پھر آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے ریسورسز چاہیے ہوں گے. آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ which methods would be followed to teach a content. You will decide what strategies need to be followed to achieve the objectives. And most importantly, you need to decide how much time will be given to a certain step in the lesson. You need to decide what homework needs to be given to the students. You need to decide how to assess students and how to monitor their performance. تو ان ساری باتوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ the process of planning is very much decision making process. تو آپ یہ دیکھیں کہ استاد نے یہ ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں. اگر استاد یہ ڈیسیژنز نہیں کر رہا تو اس کا الٹیمیٹ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو سفر بیکاز students will not achieve anything in the class. That 40 minutes period or 50 minutes period will not serve the purpose. Students کو کچھ نہیں اس سے حاصل ہو رہا. That time is not maximizing learning opportunities for the students. So just see how much it is important that teacher takes decisions. اور یہ ساری کے سارے ڈیسیژنز آپ کے لیسن پلان کا حصہ ہوتے ہیں. ہم آئندہ آنے والے لیسنز میں کچھ دیکھیں گے کہ ایئرلی پلاننگ کیا ہوتی ہے, پلاننگ کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, لیکن اس وقت کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ امپورٹنس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو ان چیزوں کے اوپر فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ شارٹ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں تو اگین یو نیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژنز آن آل دیز تھنگس. تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں جو شامل رہی ہیں چیزیں وہ کی ٹرمز, جو کہ 5 کی ٹرمز تھیں جس کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وائی پلاننگ از امپورٹنٹ فار اے ٹیچر. تو اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ کی ایلیمنٹس کے اوپر ہے کہ پلاننگ کے اندر کون کون سے کی ایلیمنٹس ہیں. آپ سلائیڈ دیکھیں, اس کے اندر کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں. ٹیک 10 to 15 seconds to reflect upon them. یہ ایلیمنٹس کیا ہے. So when a teacher is planning a lesson, the most important thing is what teacher is going to teach, means topic. آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ٹاپک کون سا ہے جو کہ آج آپ نے پڑھانا ہے. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو آگے چلوں, میں یہ بتاتی ہوں کہ آج جو ابھی ہم ایلیمنٹس آف پلاننگ کے اوپر بات کریں گے, آپ اپنے ذہن میں 40 منٹس کا لیسن ہی رکھیں کہ ایک 40 سے 50 منٹ کا لیسن, کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے کیا پڑھانا ہے. اگر ہمارے پاس یہ کلیئر ہوگا ٹائم فریم, دین وی ول بی ایبل ٹو ڈسکس دیز تھنگس ان مور اپروپریٹ وے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹاپک کیا پڑھانا ہے. اس کے بعد آپ کو گریڈ لیول کا بھی پتا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو اگر ٹاپک تو ہے, فرض کر لیں کہ سینٹینسز ٹاپک ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ سینٹینسز کا ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں گریڈ لیول 1 کے بچوں کو, تو اس کی پلاننگ ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو چلڈرن آف گریڈ لیول 3 اور گریڈ لیول 4. تو یہ پلاننگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس کا لیول ہے وہ جاننا جو ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے. ادروائز آپ کا ٹاپک جو ہے وہ تو آپ اس کو سیم طریقے سے اگر ساری کلاسز میں پڑھاتے جائیں گے تو بچوں کی لرننگ تو نہیں ہوگی. تو یہ جو چیز ہے گریڈ لیول کا جاننا یہ بہت اہم ہے. پھر آپ کے پاس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک خاص سبجیکٹ جو پڑھانے جا رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے. آپ کیا بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے کس قابل ہو جائیں. ایک اور بات جو یاد رکھیے گا وہ یہ کہ وٹ ایور دا گولس یو سلیکٹ دے نیڈ ٹو بی اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ. آئی ہیو سین سرٹن ٹیچرز ہو میک گولس ٹیچر اورینٹیڈ.
فار ایگزامپل انہوں نے اپنا لیسن پلان بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ آج کے لیسن کے اندر یہ پڑھایا جائے گا, ٹیچر یہ پڑھا لے گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے ٹیچر کا پڑھانا کافی نہیں ہے. لیکچر اگر ٹیچر نے دے دیا ہے تو وہ کافی نہیں ہے. یہ جاننا امپورٹنٹ ہے کہ بچے اس پڑھانے کے نتیجے میں کیا سیکھیں گے. What will they be able to do? So our goals need to be student oriented. کہ آپ جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ آپ جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو رائٹنگ کے حوالے سے کہ 12ویں جماعت کے بعد بچے یہ آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ استاد بچوں کو آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھنا سکھا دے گا. اٹس ناٹ دا کیس. آپ نے بچوں اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ گول لکھنا ہے جس میں آپ یہ لکھیں گے کہ بائی دا اینڈ آف سرٹن گریڈ لیول اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈو دیز تھنگس. سو آپ نے جب آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں, لیسن پلان بنا رہے ہیں, تو میک گول اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ. آپ کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ آپ نے کیا گول آپ کے ذہن میں ہے. دین کم instructional objectives. They are the most important thing in the lesson. Instructional objectives جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ وہ objectives ہوتے ہیں, وہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے جو اچیو کرنا ہے after 40 or 50 minutes period. اس ٹائم کے اندر آپ کچھ سوچ کر آتے ہیں کہ by the end of the lesson students will be able to label a diagram, label 4 parts of plant diagram and those parts are roots, stem and leaves. تو اگر آپ اس طریقے سے اس کو لکھیں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ آج کا لیسن میں جو مرضی کرواؤں پر الٹیمیٹلی بچوں کو یہ کام کرنا آ جانا چاہیے. سو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز پرووائڈ یو اے گائیڈ لائن فار سلیکٹنگ میتھڈ, ٹیچنگ میتھڈ, فار سلیکٹنگ ٹیچنگ اسٹریٹجیز, فار سلیکٹنگ ریسورسز آلسو. تو یہ آپ کا اگین اٹس اے کی ایلیمنٹ فار انسٹرکشنل پلاننگ. ایک اور جو چیز ہے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کے حوالے سے وہ یہ کہ دے شوڈ بی ویری ویری اسپیسیفک, دے شوڈ بی میئریبل. کہ آپ اگر یہ ذہن میں سوچ کے آتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو نو اباؤٹ ڈفرینٹ انڈسٹریل سٹیز آف پاکستان, تو بچوں نے اگر جان لیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں. اٹ از این ان اپروپریٹ انسٹرکشنل آبجیکٹیو, کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو نو, استاد اس کو میئر نہیں کر سکتا. بچوں کو آتا ہے یا نہیں آتا آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے. دوسری طرف میں اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو لسٹ 5 انڈسٹریل سٹیز آف پاکستان, تو اس کے اندر یہ جو ایک سہولت موجود ہے کہ بچے جب اپنی نوٹ بکس میں اندر لکھیں گے, ان کو لسٹ ڈاؤن کریں گے وہ 5 شہر, جب استاد اس کو دیکھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ واقعی میں بچے جو ہیں اس لیسن کے نتیجے میں دے آر ایبل ٹو لسٹ ڈاؤن 5 سٹیز آف پاکستان. اس میں جو میں بار بار بات کر رہی ہوں, میں نمبر بھی واضح کر رہی ہوں کہ 5 سٹیز آف پاکستان. آخر کار یہ آبجیکٹیو کے اندر لکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ منیمم استاد کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈنٹس ول نو اباؤٹ سٹیز آف پاکستان, تو اگر ایک بچہ جو ہے اس کو 2 سٹیز کا پتا چلا ہے اور ایک کو 7 کا پتا چل گیا, تو منیمم اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو ایک منیمم اسٹینڈرڈ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو جب بھی آپ پلان اپنا لیسن کریں گے تو وٹ ایور انسٹرکشنل آبجیکٹیوز یو سیٹ, they need to be very specific, they need to be measurable, they need to be achievable, they need to be realistic and timed. ٹائم تو بہت آسان ہے, آپ یہ فریز ایڈ کر دیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن. یہ فریز یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کا لیسن 40 منٹ کا ہے تو 40 منٹ کے بعد یہ آؤٹ کم جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا. اگر آپ کا لیسن 50 منٹ کا ہے تو 50 منٹ کے بعد اچیو ہو جائے گا. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو شروع میں لیکچرز آبجیکٹیوز بتاتی ہوں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیکچر, تو لیکچر ہمارا 50 منٹ کا ہے تو 50 منٹ کے بعد تک یہ کام ہو چکا ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر چیز کو اسپیسیفائی کریں. اگر ہم اسپیسیفائی نہیں کرتے تو اٹ مینس وی آر آور سیلز ناٹ کلیئر واٹ ایگزیکٹلی وی آر ایکسپیکٹنگ فرام آور اسٹوڈنٹس. انسٹرکشن آبجیکٹیو سے آگے چلتے ہیں
اور کون کون سے ایلیمنٹس ہیں ایک اچھے لیسن پلان کے، ایک اچھے انسٹرکشنل پلان کے. تو اگلا والا ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس کوگنیٹیو لیول چیک. کوگنیٹیو لیول چیک سے مراد کہ ایک جب ہم بطور استاد پلان کر رہے ہوتے ہیں لیسن کو، تو اس وقت میں ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بچوں کو اس وقت تک کیا آتا ہے. جس طریقے سے وائگوٹسکی کی تھیوری کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، جس میں یہ تھا کہ پرائر لرننگ ایکسپیرینسز آر ویری مچ امپورٹنٹ. اٹ از امپورٹنٹ فار دا ٹیچر ٹو نو وٹ پرائر لرننگ اسٹوڈنٹس ہیو. کیونکہ اگر ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کی پرائر لرننگ کا نہیں پتہ تو وہ اپنا لیسن آگے لے کے نہیں چل سکتا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بیہیورل پرسپیکٹو تھا اور ایک ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو تھا، پھر آپ کے پاس کوگنیٹیو پرسپیکٹو تھا. تو جب ہم لیسن پلان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی پرسپیکٹیوز کے ساتھ کو لے کے چل کے آپ لیسن پلان کر سکتے ہیں، لیکن آئیڈیلی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو ضرور شامل ہو، جس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کی پرائر لرننگ کو جانا جائے. ٹیچر کو پتا ہو کہ میرے بچوں کو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو یہ کچھ آتا ہے، سو دیٹ ٹیچر کین ایڈریس انڈیویجول لرننگ نیڈس. یہ ہم نے بات کر لی کہ اس کے لیے پرائر نالج چیک، کوگنیٹیو لیول چیک یا پرائر نالج چیک ہونا چاہیے. اسٹریٹجی ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے یوزلی جو اسٹریٹجیز ٹیچرز یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کوشچننگ کی ہوتی ہے. سم ٹائمز ٹیچر گو فار برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ کا مطلب کہ ٹیچر ایک دائرہ سا لگا دیتا ہے بورڈ کے اوپر اور بچوں اس کے اندر کچھ لفظ یا کچھ سینٹینس لکھ دے گا یا سوال لکھ دے گا، اینڈ دین ٹیچر آسک اسٹوڈینٹس ٹو کم اپ ود ڈفرینٹ رسپانسز. بچے جو بھی رسپانسز دے رہے ہوتے ہیں ٹیچر سارے رسپانسز کو بورڈ کے اوپر لکھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو رسپانسز ریلیونٹ ہوتے ہیں آپ کے اگلے لیسن کے ساتھ ان کو وہیں پہ رہنے دیتے، باقیوں کو وائنڈ اپ کرتا چلا جاتا ہے، بتاتا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس میں برین اسٹارمنگ کی جو اچھی خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ کہ موسٹلی ٹیچر رائٹس ایوری تھنگ آن دا بورڈ. جو بھی بچے بتا رہے ہیں وہ اس کو اومٹ نہیں کرتا، سارے کے ساری چیزیں بورڈ پہ لکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے، اور اس اسکریننگ کے نتیجے کے اندر یہ ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ ہے. تو ٹیچر کے لیے سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ بچوں کا کوگنیٹیو چیک، کوگنیٹیو لیول کا پتہ چل جائے، ان کا کوگنیٹیو لیول چیک ہو جائے. اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں بڑی انکریجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وٹ ایور دے اسپیک ٹیچر رائٹس دیٹ آن دا بورڈ. تو یہ ان کو لگتا ہے دے فیل انکریجڈ. تو موسٹلی ٹیچرز جو ہیں اس اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہیں. سم ٹائمز کوشچننگ اسٹریٹجی بھی یوز ہوتی ہے، بڑی کلاسوں میں یہ زیادہ فریکوینٹلی یوز ہوتی ہے. سو it is important for the teacher to identify a strategy to check students' cognitive level. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ابھی آپ نے سلائڈ پہ دیکھی تھی that is about students' characteristics. ہم نے پچھلے کچھ سیشنز کے اندر یہ بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کے اپنے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. there are students who are very good in doing things. they are basically kinesthetic learners. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چیزوں کو اگر ان کو دکھائی جائیں تو ان کو اچھی سمجھ آتی ہے، ان کے لیے آپ ماڈلز بنا کر لے جائیں اسٹوڈنٹس کو اچھی سمجھ آ جائے گی. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں they love to listen to their peers, they love to listen to their teacher, they are basically auditory learners. تو ٹیچر کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کے متعلق جاننا ضروری ہے. اسٹوڈنٹس کریکٹرسٹکس آر امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف پلاننگ. So it means that we need to decide what are we teachers going to provide for auditory learners, for visual learners or for kinesthetic learners. Maybe کہ ابھی آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہو کہ موسٹلی جو ہم یا اس آپ کو جو جنرل ٹیچنگ میتھڈس کا کورس کروا رہے ہیں اس کے اندر تو موسٹ آف دا لرننگ از فار auditory learners اور فار visual learners. kinesthetic learners کی تو بات ہی نہیں ہے. ایک اور بات بھی آپ کو پتا ہوگی کہ ڈسٹینس ایجوکیشن کا جو موڈ ہے اٹ از فار ہائر ایجوکیشن اسٹوڈنٹس. یہ عام طور کے اوپر چھوٹے بچوں کے لیے یہ نہیں ہوتا. تو جو ابھی ہم ٹیچنگ میتھڈس کی بات کر رہے ہیں وہ تو اسکول لیول کے اوپر ہے نا، وہ کالج یا یونیورسٹی لیول کی بات نہیں ہے. تو آپ کے لیے ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں بیکاز یو آر ایڈلٹ لرنرز، سو مے بی یو آر گوئنگ ٹو لرن اے لاٹ فرام
this mode of teaching, which is very much visual and auditory mode of teaching. تو آپ لوگوں کے لیے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وین یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ ان یور کلاسز ان اسکولز یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ اسٹوڈنٹس کریکٹرسٹکس سو دیٹ یو کین پلان اکارڈنگلی. اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے دیکھی سلائیڈز میں بات وہ یہ کہ ریسورسز، ٹیچر کے لیے ریسورسز کو طے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر جب پڑھانے جا رہا ہے کیا وہ صرف بورڈ استعمال کرے گا یا کوئی ایکٹیویٹی شیٹس یوز کرے گا یا وہ ملٹی میڈیا یوز کرنے جا رہا ہے یا کوئی ان بچوں کے لیے کچھ نیچرل ریسورسز کو استعمال کرے گا، کلاس روم ریسورسز کو استعمال کرے گا. ٹیچر کا اپنا بیگ از اے بگ ریسورس ایکچولی. آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو جو سکھانے جا رہے ہوتے ہیں یو کین فائنڈ لاٹ آف تھنگس ان یور بیگ. بچوں کے بیگ جو ہیں وہ بہت رچ ریسورسز ہوتے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے، لیکن ٹیچر کو نیچرلی پہلے سے یہ طے کرنا ہے کہ کون سے ریسورسز میں وہ یوز کیے جائیں گے. اس کی میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ جب اگر آپ میتھس کے استاد ہیں اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ اسٹوڈینٹس کانسیپٹ آف لینتھ، تو مے بی آپ بچوں کو جو آپ ریسورسز کی بات کریں آپ لکھیں کہ اسٹوڈینٹس اون بیگس. اس کے اندر جب آپ کلاس کے اندر جائیں تو بچوں سے کہیں کہ آپ اپنے فٹ رولرز نکالیں، بچوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ میئر کریں کہ آپ کی نوٹ بک کی کیا لینتھ ہے کیا وڈتھ ہے. تو بچوں کو یو ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈرا اے لائن آن دا بورڈ جو کہ بچے دیکھیں اور بھول جائیں. بچے جب خود سے کام کریں گے اور ریسورسز آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیز ریسورسز آر ریڈیلی اویلیبل ان یور کلاس روم. تو ہمیں ہر چیز کے اوپر طے کرنا ہے نا کہ ہم نے کوئی بھی کام کروانا ہے تو ٹیچر کو وہ پہلے سے پتا ہو، تاکہ اگر کچھ ریسورسز فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی شیٹس پلان کرنی ہے تو اس کو فوٹو کاپیز کروانا ہوگا تو آپ کے پاس پہلے سے پلان ہو. اگر آپ نے لیسن پلان نہیں کیا، ریسورسز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے، تو الٹیمیٹلی وین یو آر ان کلاس یو آر ان ٹربل. یور اسٹوڈنٹس ول ٹاک اے لاٹ اینڈ یو مائٹ فیس ڈسپلن پرابلم. تو پلاننگ جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو آپ نے کروانا کیا ہے کلاس کے اندر، بچوں نے کیا لرن کرنا ہے، اور ایز اے ریزلٹ اسٹوڈنٹس وڈ بی انگیجڈ ان لرننگ. دیر ول ناٹ بی اینی ڈسپلن ایشوز. ریسورسز کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ اسائنمنٹس کے اوپر ہے. ٹیچر کو پلاننگ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے، اس پلان کے اندر لکھنا ہے کہ what are the assignments which she or he is going to give to her or his students، اور کون سا ایسا ہوم ورک ہے جو کہ وہ دے گا. what happens in our classes، ہم کلاس میں جاتے ہیں، we teach certain things. if I am a math teacher I teach students certain concepts and I ask them to do an exercise. بچے جو ہیں اس کو میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ نے یہ ساری ایکسرسائز آج ختم کرنی ہے. what happens in the class، most of the students are unable to finish that exercise. so being a teacher I would ask them to do the rest of the questions at home. وہ آپ کا کلاس ورک ہے. آپ کو ہوم ورک وہ نہیں دینا جو کہ کلاس کے اندر بچا کھچا کام ہے جو بچے نہیں کر سکے ہیں، وہ ہوم ورک نہیں ہونا چاہیے. ہوم ورک شوڈ بی اے پری پلانڈ تھنگ. ٹیچر کو پہلے سے پلان کر کے جانا ہے کہ آج کا لیسن یہ ہے، یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں، یہ میں نے اچیو کرنے ہیں، اور بچوں کا ایکسٹینشن ورک یا ہوم ورک کیا ہوگا وہ پہلے سے پلان ہونا چاہیے. اگر if children are unable to finish exercise in class then this is teacher's responsibility to help them complete exercise in next lesson. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ گھروں کے اندر جا کے کمپلیٹ کریں اور وہ ماں باپ کو کہیں گے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کو خاص طور پہ میتھس نہیں آتا ہوتا، وہ ان کو ٹیوشن رکھ کے دے دیتے ہیں بیکاز دے آر unable to provide that necessary support. ہم نے اپنا کام ماں باپ سے نہیں کروانا. ماں باپ اس لیے ہیں، یا ٹیوشن سینٹرز پہ بچے اگر جاتے ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ وہ بچوں کی لرننگ کو ری انفورس کر سکیں، نہ کہ نئی لرننگ کروائیں. وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ پیرنٹس ٹو ہیلپ دیئر چلڈرن لرن نیو تھنگس. اگر اس میں کوئی چیز بھی نیو ہے تو دین وی آر ریسپانسبل ٹو ٹیچ دیٹ تھنگ. تو اگر آپ کے کلاس کے اندر بچے کام کمپلیٹ نہیں کر رہے تو وہ ایکسٹینشن ورکس ہوم ورک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کام آپ کو اپنی اگلی کلاس میں کروانا ہے. آپ کے اگلی کلاس کے آبجیکٹیوز جو ہیں اس میں وہ چیز شامل ہوگی کہ پچھلی دفعہ میرے بچوں نے یہ نہیں کیا، سو ان دس لیسن اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو
achieve this thing, students are going to do this thing. So homework is a pre-planned thing, it needs to be pre-planned. اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایڈیشنل لرننگ نیڈس کی ہے. دیر آر اسٹوڈینٹس ہو ہیو ایڈیشنل لرننگ نیڈس. اس کے اوپر اگر ہم ایڈیشنل لرننگ نیڈس کی بات کریں تو یہ بہت واسٹ ایک ٹاپک ہے. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کچھ کلاس کے اندر بچے ہوتے ہیں جن کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی طے کرنا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے کوئی ورک شیٹ پلان کر رہے ہیں تو اس کا فونٹ سائز بڑا ہونا چاہیے. باقی بچوں کا اگر فونٹ سائز 12 ہے, آپ کے کمپیوٹرائزڈ ورک شیٹ اور 12 فونٹ کے اوپر کیا ہے, تو ایسا بچہ جس کی آئی سائٹ ویک ہے, نزدیک کی آئی سائٹ ویک ہے, تو مے بی آپ کو وہ فونٹ سائز 16 کے اوپر رکھ کے جانا پڑے, بجائے اس کے کہ آپ ایک دفعہ ریسورس لے کر چلے گئے, آپ نے اس بچے کی نیڈ کو نگلیکٹ کیا ہے, اور آپ جب کلاس کے اندر جا کے آپ نے وہ ریسورس دے دیا ہے, چائلڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دا گیون ٹاسک, کیونکہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا, اس کو سے تو پڑھا ہی نہیں جا رہا. سو ریڈیبلٹی از ناٹ دیئر. وہ اس بچے کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کے ریسورس کا قصور ہے. سو وین ایور وی آر پلاننگ لیسنز وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ایڈیشنل لرننگ نیڈس آف دا اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اسیسمنٹ. ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے جب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کی لرننگ کو اسیس کیسے کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہر قسم کی لرننگ کو ہم سوال جواب سے اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کچھ لیکچرز کے اندر یہ بات کی تھی کہ ہر قسم کی لرننگ جو ہے وہ سوال جواب سے اسیس نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل, اف یو وانٹ ٹو سی ہاؤ گڈ یور اسٹوڈنٹس آر ایٹ اسکیچنگ, یو کین ناٹ آسک سرٹن کوشچنس فرام دیم. سوال جواب میں بھی آپ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں سے کہ اچھا چلیں بتائیں کہ what is the procedure of sketching. If a student tells you accurate answer, it doesn't mean that that child is able to make a sketch. اگر آپ اس کی اسکیچنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکیچ بنوانا پڑتا ہے. So you cannot assess students through question answer. Each kind of different kinds of learning require different assessment strategy. تو ہم جب لیسن پلان کرتے ہیں ہمیں وہ اسیسمنٹ اسٹریٹجی بھی بتانی ہے, ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے اسیس کیا کرنا ہے. سو اسیسمنٹ اسٹریٹجی بھی آئے گی, اسیسمنٹ کرنی جس چیز کے اوپر ہے, اسیسمنٹ کرائٹیریا, یہ دونوں چیزیں آئیں گی. اس کی میں ایک اور مثال دینا چاہوں گی کہ اگر میرا لیسن کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ناؤنس ان دا گیون ٹیکسٹ, دین مائی assessment will be on identification of nouns. ہوتا کیا ہے کہ میں نے آبجیکٹو تو میرا یہ ہے, لیکن جب اسیسمنٹ کی بات آتی ہے تو میں کوئی ایسی ٹاسک دے دیتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ اچھا یہ آپ کو میں ٹیکسٹ دے رہی ہوں, آئیڈینٹیفائی ناؤنس اینڈ ایڈجیکٹیوز ان اٹ. اور بچہ جو ہے جس نے ناؤنس تو آئیڈینٹیفائی کر لیے لیکن ایڈجیکٹیو ٹھیک آئیڈینٹیفائی نہیں کیے, تو میں اس بچے کو کہوں گی کہ یو ڈونٹ نو وٹ آر ایڈجیکٹیوز. تو یہ میرا جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار تو ٹھیک ہے, لیکن اسیسمنٹ جس چیز پر کرنی ہے وہ غلط ہے. تو جب ہم لیسن پلان کرتے ہیں تو ہمارا جو اسیسمنٹ کا کرائٹیریا ہے اٹ شوڈ بی بیسڈ آن آبجیکٹیوز. جو آپ کا آبجیکٹیو ہے آپ اسی چیز کے اوپر اسیس کریں گے. آبجیکٹیو اور اسیسمنٹ کرائٹیریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ بچے جو ہیں after completing the lesson students will be able to label the diagram of a plant, اور آگے آپ نے لکھ دیا کہ وہ پلانٹ کے کون کون سے پارٹس ہیں, 3 پارٹس ہیں جس کو وہ لیبل کریں گے. وہ پارٹس اگر لیف, روٹ اور فروٹ ہے تو آپ بچے کو اسیسمنٹ کے لیے جو آپ اس کو ایکٹیویٹی شیٹ دیں گے, اسیسمنٹ شیٹ دیں گے, اس کے اوپر آپ بچے کو روٹ کی لیبلنگ کے لیے نہیں کہہ سکتے. ایکٹیویٹی کے لیے کہہ دیں لیکن آپ بچے کی لرننگ کو اس کے اوپر اسیس نہیں کر سکتے. آپ نے جو آبجیکٹیو سیٹ کیا ہے آپ بچے کی لرننگ کو اسی چیز کے اگینسٹ اسیس کریں گے. تو ہمارے لیے جب پلاننگ از ویری ویری امپورٹنٹ پروسیس, اٹ از ایکچولی دا کی فار سکسیس. تو اگر آپ نے پلان, کیونکہ اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اور اس کے اندر اسیسمنٹ از اے کی ایلیمنٹ. آگے چلتے ہیں, جو کہ ایک لاسٹ ایلیمنٹ میں نے یہاں پہ لکھا ہے, دیٹ از ٹائم ایلوکیشن. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹارٹ میں اگر آپ نے برین سٹارمنگ کروانی ہے تو برین سٹارمنگ کتنے ٹائم کے لیے کروائیں گے, 5 منٹ کے لیے, 7 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے.
پھر اگر آپ نے بچوں کو کوئی ریٹن ٹاسک دینی ہے تو آپ کو یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ 20 منٹ کے لیے میں بچوں کو ریٹن ٹاسک دوں گی. اگر آپ نے ان کو کوئی پرفارم کروانی ہے کوئی چیز, بچوں نے آ کے کوئی رول پلے پرفارم کرنا ہے, اگین یو ول ایلوکیٹ سرٹن ٹائم. تو وہ ٹائم جو ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کلاس کے اندر گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بچوں کو اس ٹاسک کے اوپر تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے, سو یو کین آلویز گیو سم مور ٹائم ٹو دیٹ ٹاسک, بٹ دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف ٹائم ایلوکیشن وائل پلاننگ لیسن. کسی حد تک تو آپ کر کے لے کے جائیں, اس کے اندر فلیکسیبلٹی تو بعد کی بات ہے, لیکن جب آپ انیشیلی کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی فریم ورک ضرور ہونا چاہیے. سو we need to know what are key elements of planning, because if we do not know these elements of planning, probably we will not be able to plan good lessons. Sometimes we miss very important elements of a lesson plan. For example, I have seen many lesson plans, and what do students do? They do identify teaching methods, learning methods, they do identify resources, but most of the times they miss assessment strategies. They miss what assessment criteria they are going to establish. These things are missing in their lesson plans. So whenever we are going to plan a lesson, we should include at least these important elements of planning. آگے چلتے ہیں. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کچھ لرننگ ڈومینز ہوتی ہیں, وہ لرننگ ڈومینز کون سی ہوتی ہیں؟ لرننگ ڈومینز پہ بات کرنے سے پہلے میں ریفر کروں گی ایک ٹرم کو. ایک ہمارا جارگن تھا جو کہ ہم نے بہت شروع میں ڈسکس کیا تھا, دیٹ از ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. کہ بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اس کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اسپریچول بھی ہو, ایموشنل بھی ہو. So all these kinds of developments are important for a child. اسی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے جو یہ مختلف قسمیں ہیں, اس کو ہم 3 لرننگ ڈومینز میں ڈال سکتے ہیں. These 3 learning domains are cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. Cognitive domain, intellectual development. Affective domain, your development of attitudes, development of dispositions. جو ہم نے بات کی تھی میٹا کوگنیشن کی, میٹا کوگنیٹو نالج کمز انڈر دس ڈومین. میٹا کوگنیشن ڈز گو ان کوگنیٹو ڈومین آلسو, لیکن اس کا بھی ایک وہ حصہ ہے افیکٹو ڈومین کا. سائیکوموٹر ڈومین سے جب مراد ہماری ہے پروسیجرل نالج کی. So being teachers, we need to know these 3 learning domains: cognitive, affective, and psychomotor. Maybe for simplicity we may say if we need to give a cap to each child in our class. Cap, it may be seen as C for cognitive, A for affective, and P for psychomotor. اگر ہم اپنی کلاسز کے اندر بچوں کو کیپ نہیں دے سکتے, مطلب یہ کہ تینوں قسم کی لرننگ نہیں کروا سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹیچنگ کے اندر فلا ہے, بچوں کا قصور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے جب پلان کیا تو ہماری پلاننگ ڈیفیشینٹ تھی. ہم نے اس کی کوگنیشن کے اوپر تو فوکس کر دیا, لیکن اس کی باقی کی چیزیں جو تھیں وچ آر ویری مچ امپورٹنٹ, افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر ڈومین, اس کو ہم مس کر گئے ہیں. I'll go back to our previous lessons, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا, یہ ایک ایگزامپل بھی دی تھی کہ اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہے جس کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, خالی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے. اس کو پتہ ہے کہ ایک مرض کی شناخت کیسے کرتے ہیں, تشخیص کیسے کرتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر دوائی کیسے بتاتے ہیں. وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, بلکہ اچھا ڈاکٹر وہ ہے جس کو یہ چیزیں تو پتہ ہے, بٹ ساتھ میں that person has an empathetic attitude towards her or his patients. اگر ڈاکٹر کے اندر ایمپتھی نہیں آئی تو کوگنیٹو ڈومین کی لرننگ از ناٹ انف, اٹ از ناٹ یوزفل. تو یوزفل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کتنا اچھا ہے, آپ اپنے مریضوں کے ساتھ ایمپتھائز کتنا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. تو ہماری جو بھی ہم کلاس کے اندر کروائیں, ہمیں بچوں کو لرننگ کیپ دینی ہے جس کے اندر تینوں قسم کی لرننگ ہوگی. میں آپ کو اب آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے لک آن دا سلائڈ
and try to put these different kinds of learning under these 3 domains. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پہلی ہے رائڈنگ اے بائسیکل، اسٹیچنگ، ایسے رائٹنگ، اسپیکنگ، کوآپریٹنگ، accommodating different ideas, respecting each other, using dictionary, memorizing facts, solving mathematics sums. تو یہ مختلف قسم کی لرننگ ہے جو بھی آپ نے دیکھی ہے. Just take 10 seconds to categorize them. مجھے پتا ہے 10 seconds زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے. ٹرائی کریں کہ ان کو آپ کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. تو ہم ان لرننگ ڈومینس کو دیکھتے ہوئے جو ابھی میں نے آپ کو ڈفرینٹ کائنڈس کی لرننگ دکھائی اس کو رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. کوگنیٹو ڈومین کے اندر آئے گا یوز آف ڈکشنری، میمورائزنگ فیکٹس، سالونگ میتھمیٹکس سمز، ایسے رائٹنگ. دے آر آل انٹلیکچوئل اسکلز اینڈ دے آر امپورٹنٹ فار دا اسٹوڈنٹس، دے آر امپورٹنٹ فار دا ٹیچرز اینڈ موسٹ آف آور ٹیچنگ اینڈ لرننگ گوز ان دس ڈومین. ہم یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو سکھانے کی. جو ابھی آپ نے سلائیڈ میں دیکھی افیکٹو ڈومین کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، دے آر کوآپریٹنگ، accommodating different ideas, respecting each other. Do you think these things are important in our life? ابھی میں نے آپ کو ڈاکٹر کی ایگزامپل دی تھی. Actually, it is important for every single being, not only for doctors. کوئی سا بھی پروفیشن لے لیں یا آپ کی زندگی گزارنے کے اندر بھی these things are important. We are not living in isolation. We work with others. And if we do not have life skills, if we are unable to interact with each other, if we are unable to communicate appropriately with them, then definitely our learning is deficient. ہماری emotional intelligence نہیں ہے, it means our learning is deficient. اس کی ایک اور میں مثال عام طور کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہوتی ہوں، وہ یہ کہ آپ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو قومی ترانہ آتا ہے، ہماری کوگنیٹو ڈومین کے اندر لرننگ ہوئی ہے. Maybe we are able to sing that also. کہیں پہ لکھا ہوا ہے ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ ڈسپوزیشن ہے گیونگ ریسپیکٹ ٹو نیشنل اینتھم. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے یا چینل چینج کر دیتے ہیں اور یا پھر آواز بند کر دیں گے تاکہ وہ سننا نہ پڑے اور کھڑا نہ ہونا پڑے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اپنی افیکٹو ڈومین کے اندر لرننگ کو بہتر بنانا ہے. ایک اور لرننگ جو کہ ابھی آپ نے دیکھی، رائڈنگ اے بائسیکل اینڈ اسٹیچنگ، دے آر ویری مچ اسکل اورینٹیڈ تھنگس ویئر آور موٹر مسلز آر انوالوڈ. سو اینی تھنگ which involves our motor muscles, movement of our motor muscles, that is called psychomotor domain. psychomotor اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم انسان جو ہیں جو بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، our mind does work in every single thing. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے مسلس تو انوالو ہیں. ان آل فزیکل ایکٹیویٹیز آور مائنڈ ورکس. ایسا نہیں ہوتا کہ فزیکل ایکٹیویٹی میں ہمارا مائنڈ کام نہ کر رہا ہو. So that's why this domain is called psychomotor domain, a domain which involves mental as well as motor work. So today in this lesson we are done only 3 things. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا، بتایا تھا کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. اور وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ پلاننگ، کہ ہمارے پاس وائی پلاننگ از امپورٹنٹ، وائی پلاننگ از این انسٹرکشنل ٹول. جب ہم ٹول کی بات کرتے ہیں، ٹول کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جیک جو ہے اٹ از اے ٹول. جو آپ کی یہ نیڈل ہے دیٹ از اے ٹول. آپ کی کینچی ٹول ہے. تو ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ ٹولز ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کام کو آسان بناتی ہیں، ان کی مدد سے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. سو planning is a tool for successful instruction. Instruction means teaching and learning. ہدایات والی instruction نہیں، teaching and learning. So successful teaching اور learning کے لیے planning is a tool. اس ٹول کو جتنا effectively ہم یوز کریں گے، جتنا اچھا ٹول ہوگا اتنی اچھی انسٹرکشن ہوگی. ایسے ہی ہے، جتنی اچھی آپ کے پاس ایک کینچی ہے اتنا ہی اس کا فائدہ زیادہ، اس سے آپ بڑی بڑی چیزیں کاٹ سکتے ہو. اگر چھوٹی سی کینچی ہے، ٹول آپ کے پاس بہت چھوٹے سائز کا ہے، اتنا افیکٹو نہیں ہے، تو اس سے آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. سیم از دا کیس ود دس پلاننگ.
If planning is deficient, if it is not appropriately done, then it will not be a guarantee for successful instruction. If we want to go for successful instruction, then we need to sharpen this tool. یہ ٹول بہت اچھا ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو آج کا جو ہمارا پہلا آبجیکٹیو یہ تھا وہ یہ کہ we will see how planning is a tool for successful instruction. دوسرا جو ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ by the end of the lesson you will have identified key elements of planning. تو وہ بھی ہم نے اچیو کر لیا ہے, ہم نے یہ دیکھا, and I hope that you were able to identify those key elements. جو لاسٹ تھا وہ یہ کہ you will be able to identify 3 domains of learning. ان تینوں ڈومینس کے اوپر ہم نے بات کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کے حوالے سے کچھ ایگزامپلس کو بھی سوچا ہوگا, یا اگر سوچا نہیں ہے do think about certain examples of 3 different domains of learning. اور ساتھ ساتھ سوچیں کہ یہ اگر ہم کلاس کے اندر بچوں کو کیپ پہنانے جا رہے ہیں تو ہم کون سے طریقے ہوں گے جن سے ہم ان کو وہ والی کیپ پہنا سکتے ہیں, اور ہمارے آبجیکٹیوز کس قسم کے ہوں گے. جو میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو کیپ پہنانی ہے تو ہمارے آبجیکٹیوز ہر لیسن کے اندر ایسے ہونے چاہیے جو کہ کوگنیٹیو لرننگ پہ بھی فوکس کریں, سائیکو موٹر لرننگ کے اوپر بھی کریں, اور افیکٹو لرننگ کے اوپر بھی کریں. سو اگلے لیسن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹیکسونومیز کیا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ان 3 ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ کی تو ان کے آگے لیولز کیا ہیں, تو ہم کچھ ٹیکسونومیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹل دین, خدا حافظ.